Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 9th. Now it's time to start our English lecture of 13th of August. And today we are going to start our chapter number 11 named Noise in the Environment. In today's lecture we will discuss the text of this chapter. And basically this chapter is about the maximum level of noise which we are facing today, and this level of noise is increasing day by day, especially in city areas and urban areas where vehicular traffic, where construction sites, and there are also a number of electronic equipments which are the reason to increase noise in our environments. So now it's time to start our text. Noise pollution is defined as any form of noise that disrupts the normal functioning of life. पेंसिल्स अपनी हाथों में रखेंगे ताकि कोई भी मुश्किल वर्ड आता है तो आप उसका मीनिंग इजीली लिख लो. डिसरप्ट्स का मतलब होता है डिस्टर्ब. अब वो कह रहे हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन हर वो आवाज़ नॉइज़ पोल्यूशन में शामिल होगी जो कि इंसानी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामलात को डिस्टर्ब करे. इफ़ लेफ्ट अनचेक्ड इट कैन हैव सीरियस इफ़ेक्ट्स ऑन द माइंड एंड बॉडी ऑफ ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स. अब वो कह रहे हैं कि अगर इस आवाज़ को ना रोका जाए, जो मुसलसल आवाज़ आ रही है जो कि इंसानी ज़िंदगी को मुतासिर कर रही है, अगर इसको ना रोका जाए तो ये इंसानी जहन, इंसानी जिस्म, यहाँ तक कि जानवरों के लिए भी ये आवाज़ नुकसानदेह साबित हो सकती है. सेकंड पैराग्राफ. नॉइज़ पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ डिस्कम्फर्ट, stress and nuisance in Pakistan. मीनिंग्स लिख लें. डिस्कम्फर्ट गैर आरामदेह, स्ट्रेस दबाव, नॉजियंस इसका मतलब होता है तकलीफ़ पहुंचाने वाली चीज़, कोई भी चीज़ जो कि तकलीफ़ दे. अब वो कह रहे हैं कि शोर की आलूदगी पाकिस्तान में बेसुकूनी, जहनी दबाव और इस तरह की मुख्तलिफ़ बीमारियां या मुख्तलिफ़ खराबियाँ पैदा करने के असबाब में से एक है. इन अर्बन एरियाज़ एंड बिग सिटीज़ नॉइज़ पोल्यूशन हैज़ रीच्ड डेंजरस लेवल. अब वो कह रहे हैं कि जो शहरी इलाके हैं, जो सिटी एरियाज़ हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, उनमें जो शोर की सतह है, जो नॉइज़ पोल्यूशन की शरह है, उसमें मुसलसल ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हो रहा है. फॉर इंस्टेंस अ सर्वे बाय द पंजाब Environmental Protection Agency claims that the level of noise in Lahore has reached 91 decibels, whereas a maximum of 75 decibels is acceptable. Decibel, this is basically a unit which we use to measure noise. नॉइज़ की शरह को मेजर करने के लिए ये यूनिट इस्तेमाल होता है. यहाँ पर वो इस पॉइंट की तरफ इशारा कर रहा है राइटर कि शहरी इलाकों और बड़े बड़े जो इस तरह के दूसरे शहर हैं, जिस तरह से पाकिस्तान में हैं, ऐसे शहर फैसलाबाद हो गया, कराची हो गया, मुल्तान हो गया, वो कह रहे हैं कि ऐसे शहरों में जो शोर की आलूदगी है वो बहुत ख़तरनाक हद तक पहुँच चुकी है. अब यहाँ पर एग्ज़ाम्पल आपके सामने पुट कर रहे हैं. पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की तरफ से एक सर्वे हुआ था. उस सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक जो लाहौर शहर है उसमें नॉइज़ की शरह 91 डेसिबल तक पहुंच चुकी है, जबकि जो काबिल कबूल सतह ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम लेवल शोर का एक्सेप्टेबल है, काबिल कबूल है, वो है 75 डेसिबल. यानी कि जो एक शहर की बात कर रहे हैं कि एक शहर में भी शोर की सतह जो है वो
91 ڈیسیبلس تک بڑھ چکی ہے، جبکہ ایکسیپٹیبل 75 ڈیسیبل ہے. This means that the mental and physical health of so many people is already at risk. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ بہت سے لوگوں کی ذہنی اور جسمانی صحت پہلے ہی خطرے میں جا چکی ہے. Now come to our third paragraph, and in this paragraph writer told us about causes of noise pollution. What are the basic causes of noise pollution? The major causes of noise pollution in Pakistan are road traffic, construction sites, careless use of electronic appliances and loud speech patterns. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اس نے آپ کو 3 سے 4 ریزنس بتائی ہیں کہ کون کون سی ایسی ریزنس ہیں جو کہ پاکستان میں شور کی آلودگی میں اضافے کی وجہ بن رہے ہیں. پہلا اس نے بتایا روڈ ٹریفک، کنسٹرکشن سائٹس، کہ ٹریفک جو کنسٹرکشن سائٹس کے اوپر جو ٹریفک کا استعمال ہو رہا ہے، جو وہیکلس استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، ان کا جو گاڑیاں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں کنسٹرکشن کے ورک کے لیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو شور ہے وہ بہت زیادہ آلودگی کو بڑھانے میں جو ہے وہ اپنا رول ادا کر رہا ہے. نیگیٹو ہے یا پازیٹیو، لیکن بہت زیادہ میجر جو ہے رول وہ کنسٹرکشن سائٹس پر روڈ ٹریفک. دین سیکنڈ چیز ہے کیئرلیس یوز آف الیکٹرانک اپلائنسز، کہ جو الیکٹرانیکل اکوپمنٹس ہیں جس میں آپ کے پاس موبائل فونس ہو گئے، آپ کے پاس ٹیلی ویژن ہو گئے، الیکٹرسٹی جنریٹرز ہو گئے، یہ ڈفرینٹ ایسے الیکٹرانیکل اکوپمنٹس ہیں جن کا استعمال جب اب ضرورت سے زیادہ ہم لوگ کرتے ہیں تو یہ شور کی آلودگی میں اضافے کا باعث بنتا ہے. اور جو نیکسٹ اس نے آپ کو پوائنٹ بتایا ہے وہ ہے لاؤڈ اسپیچ پیٹرن، کہ اگر آپ ضرورت سے زیادہ اونچی آواز میں بولو گے تو وہ زیادہ اونچی آواز میں بولنا بھی شور کی آلودگی میں اضافے کا باعث بنتا ہے. نیکسٹ ہے نوائز کمنگ فرام ڈفرینٹ موڈس آف ٹرانسپورٹ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ مینس آف ٹرانسپورٹس ہیں ہمارے پاس، جو ذرائع آمد و رفت ہیں مختلف، جس میں وہیکلس ہو گیا، گاڑیاں، ایئرپلینس، ٹرینس، شپس پروفس ٹو بی ہائیلی اسٹریسفل فار ہیومن کمیونٹیز. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انسانی جو کمیونٹیز ہیں، جو انسانی رہائش گاہیں ہیں، ان کے لیے بھی یہ جو جتنی وہیکلس ہیں، ٹرانسپورٹس، ایئرپلینس ہو گئے، ٹرینس ہوگی، شپس ہوگی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان سے نکلنے والا شور بھی انسان کی زندگی کو متاثر کر رہا ہے. With the population growth and development in the urban areas, the vehicle traffic has also multiplied. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے پاپولیشن میں اضافہ ہو رہا ہے، جیسے جیسے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، میننگ لکھ لیں پاپولیشن، آبادی، گروتھ، اضافہ، اور جس طرح میجر وجہ ہے، مین جو ریزن ہے وہ ہے پاپولیشن گروتھ. جب پاپولیشن بڑھے گی تو اس کے ساتھ میں ڈیولپمنٹ ہوگی اربن ایریاز میں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے آبادی کا اضافہ ہو رہا ہے، اسی طرح سے ساتھ ساتھ اربن ایریاز میں ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے، جو ترقی کا پروسیس ہے، وہ بھی زیادہ ہو رہا ہے. یہی ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے وہیکولر ٹریفک جو ہے، جو گاڑیوں کی شرح ہے، اس میں مسلسل ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہے، اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. This has given rise to immense noise pollution. Write down the meaning of immense. Immense بہت زیادہ. Largely in the form of unwarranted honking by drivers. Unwarranted غیر ضروری honking، ہارنس کا استعمال کرنا. اب وہ کہہ رہے کہ اس نے شور کی جو وہیکولر ٹریفک کی بات ہو رہی ہے، کہ اس وہیکولر ٹریفک کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو شور کی آلودگی ہے اس کو بہت زیادہ پیمانے پر پھیلانے میں جو ڈرائیور حضرات ہیں، جو ڈرائیورز لوگ ہیں، ان کی غیر ضروری جو ہانکنگ ہے، اب بلا ضرورت کے ہارن بجانا بھی آپ کے انوائرمنٹ میں نوائز کی
جو پولوشن ہے، جو نوائز کا لیول ہے، اس کو بڑھانے میں بہت زیادہ جو نیگیٹو اثر ڈال رہے ہیں وہ ہیں ڈرائیور حضرات کے ہانکنگس، یعنی ان کے ہارن بجانا. Also, the mushroom growth of residential colonies near airports and railway stations has exposed residents to permanent and unavoidable source of noise pollution. Here is also an important point. Unavoidable, جس سے بچا نہ جا سکے. پرماننٹ، مستقل. ریزیڈنٹ، رہائشی. ایکسپوزڈ، کھلا کر دینا، کس چیز کے حوالے کر دینا. ریزیڈینشیل، رہائشی. وہ کہہ رہے کہ اسی کے ساتھ ایئرپورٹ اور ریلوے اسٹیشن کے ساتھ رہائشی علاقوں میں تیز سے اضافے کی وجہ سے بھی ایسے علاقوں میں رہنے والے جو رہائشی ہیں وہ مستقل طور پر، پرماننٹ طور پر وہ شور کا شکار ہو رہے ہیں. یعنی کہ ان کو اب جب ان کا گھر ہی ایسی شور والی جگہ کے قریب ہے تو ڈیفینیٹلی اس شور کو سامنا کرنا، اس کو فیس کرنا ان کی لائف کا ایک حصہ بن چکا ہے. 4th paragraph. Another source of noise pollution in urban areas is the work on construction sites. Construction work in urban areas is usually slow and time consuming. اب وہ کہہ رہے کہ ایک اور جو سورس ہے، ایک اور جو ذریعہ ہے اربن ایریاز میں، شہری علاقوں میں آواز کا، زیادہ شور کا، وہ ہے کنسٹرکشن سائٹ، یعنی تعمیراتی کام. کنسٹرکشن ورک ان اربن ایریاز از یوزلی سلو اینڈ ٹائم کنزیومنگ. وہ کہہ رہا ہے کہ جو تعمیراتی کام شہروں میں ہو رہا ہوتا ہے وہ زیادہ تر سلو ہوتا ہے، اس کی رفتار آہستہ ہوتی ہے اور وہ زیادہ وقت کو کنزیوم کرتا ہے. کنزیوم کرنا، صرف کر لینا، استعمال کرنا. The transport and equipment used at construction sites, its grilling and piercing sound is a big source of noise pollution. میننگ لکھ لیں. گرلنگ، پھاڑنا. گرلنگ پھاڑنا، پیئرسنگ سوراخ کرنا. وہ کہہ رہے کہ جو ٹرانسپورٹ، جو مینس آف ٹرانسپورٹ اور اکوپمنٹس، جو اوزار یا جو آلات وغیرہ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں کنسٹرکشن سائٹس پر، اور اس کے ساتھ جو اس کی آواز ہوتی ہے ان کی، ان آلات کی، ان اکوپمنٹس کی اور ٹرانسپورٹ کی، وہ کہہ رہے کہ یہ بھی ان کی آواز اتنی کانوں کو پھاڑ دینے والی ہوتی ہے کہ یہ بھی نوائز پولوشن میں اضافے کا سبب بنتی ہے. It not only disturbs the general public but also affects construction workers by causing permanent fatigue. Fatigue تھکاوٹ، mental fatigue ذہنی تھکاوٹ. اب وہ کہہ رہے کہ یہ جو آواز ہوتی ہے کنسٹرکشن سائٹس پر، وہ کہہ رہے کہ یہ آواز صرف وہاں پر جنرل پبلک ہوتا ہے، عام عوام. وہ کہہ رہے کہ صرف عام عوام ہی کو ڈسٹرب نہیں کرتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ ورکرز ہوتے ہیں ان کو بھی مستقل طور پر ذہنی تھکاوٹ کا شکار کر دیتا ہے. اسٹوڈینٹس، یہاں پر ہمارا آج کا لیکچر انگلش کا کمپلیٹ ہوتا ہے. آج ہم نے ٹیکسٹ کو سٹارٹ کیا ہے اپنے چیپٹر نمبر 11 کے، اور آپ نے جتنے ڈیفیکلٹ ورڈس اس میں مینشن ہوئے ہیں ڈیورنگ لیکچر، آپ نے ان کے میننگس کو اچھے طریقے سے اپنی بکس پر نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. اللہ حافظ.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 9th. Today the date is 13 August and the day is Thursday. Your diary of Pakistan studies of chapter number 4, long question number 8, separation of East Pakistan. According to your notes, question number 8 is causes of the separation of East Pakistan. کہ ایسٹ پاکستان جو ہے جس کو آپ بنگلہ دیش کہتے ہیں وہ پاکستان سے سیپریٹ کیوں ہوا؟ کیونکہ جب پاکستان بنا تھا تو جو ایسٹ پاکستان یعنی کہ جو بنگلہ دیش ہے وہ پاکستان کا حصہ تھا. ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ 2 صوبے تھے، ایسٹ پاکستان اینڈ ویسٹ پاکستان. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں جو ایسٹ پاکستان ہے وہ ہم سے سیپریٹ ہو گیا. اب اس کی سیپریٹ ہونے کی وجوہات کیا تھیں؟ مین ہیڈنگز آر ایوب خان's ڈکٹوریل ایرا، لیک آف نیشنل لیڈرشپ، poor economic condition, negative role of Hindu teachers, issue of Bengali language, provisional prejudice, territorial politics of the politicians, conspiracies of big powers, 6-point formula of Sheikh Mujibur Rahman, Bhutto Mujibur Rahman differences, success of regional parties, military action, hijacking of Ganga aeroplane, Indians military interference. All above mentioned headings are fully included from page 125 to 128. Now all these headings detail are on your book from page 125 to 128. Here is page number 125. Causes of separation of East Pakistan. East Pakistan was the right wing of the Federation of Pakistan. جو East Pakistan تھا وہ پاکستان کا right wing تھا. This wing separated from us in 1971. لیکن ہمارا یہ جو ونگ ہے یہ ہم سے 1971 میں الگ ہو گیا ڈیو ٹو انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ریزنس. اب اس میں کچھ اندرونی وجوہات بھی تھیں اور کچھ بیرونی. اندرونی اور بیرونی وجوہات سے مراد یہ ہے کہ کچھ کرائسس ہمارے ملک اپنے ملک کے اندر تھے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ جو ہے اس میں ایکسٹرنل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں انڈیا کی انوالومنٹ بھی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان کا جو ایسٹ ونگ ہے وہ ہم سے سیپریٹ ہو گیا. Thus پاکستان واز کٹ انٹو 2 پیسز. اس طرح سے پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. دا کازز آف سیپریشن آف ایسٹ پاکستان آر مینشن بلو. اب ایسی کون سی وجوہات تھیں ان کو ریڈ آؤٹ کریں گے. دا فرسٹ ون از ایوب خان's ڈکٹوریل ایرا. 10 years ڈکٹیٹوریل رجائم آف ایوب خان واز امپوزڈ ان پاکستان. ایوب خان کا جو ڈکٹیٹوریل رجائم تھا یعنی کہ جو ان کی فوجی حکومت تھی وہ پاکستان پر 10 سال نافذ رہی. اسٹیٹ آف ایمرجنسی ہنگامی صورتحال ملک میں نافذ رہی 10 سال تک، امپوزڈ پرماننٹلی. ٹھیک ہے جی. گیو پروٹیکشن ٹو دا بیوروکریسی. اس سے جو بیوروکریسی ہے اس کو پروٹیکشن ملی. دے اڈاپٹیڈ سچ پالیسیز آف اپریسنگ پیپل ایز کاز دا ریئیکشن آف دا پیپل انٹرنلی. اب بیوروکریسی نے ایسی پالیسیز اپنائی جس کی وجہ سے اندرونی طور پر لوگوں میں رد عمل پیدا ہوا، یعنی کہ لوگوں کو ان کی پالیسیز پسند نہیں آئیں. ٹھیک ہے. The people of East Pakistan could not afford this situation and were forced on separation. اب جو ایسٹ پاکستان کے لوگ تھے ان کو ان کی پالیسیز پسند نہیں آئیں، وہ اس صورتحال کو برداشت نہیں کر سکے اور انہوں نے جو ہے وہ علیحدہ ہونے پر زیادہ زور دیا. The next one is lack of national leadership. Pakistan lacked the patriotic leadership after the death of قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اینڈ لیاقت علی خان. قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی ڈیتھ کے بعد پاکستان کو جو ہے وہ محب وطن لیڈرشپ نہیں ملی. دا لیڈر آف پاکستان مسلم لیگ تھاٹ دیٹ اٹ واز اونلی دیئر رائٹ ٹو رول دا پیپل. اب جو مسلم لیگ کے لیڈر تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ صرف ان کا حق ہے پاکستان پر حکومت کرنا. ٹھیک ہے. ڈیو ٹو دس، اس وجہ سے دا منسٹریز آف مسلم لیگ could not win the trust of the people. اب یہی وجہ تھی کہ جو مسلم لیگ کے لوگ تھے وہ عوام کا اعتماد حاصل نہ کر سکے. The leaders of the Muslim League could not understand the problems faced by the people. مسلم لیگ کے جو لیڈرز تھے وہ کانٹیکٹ میں نہیں رہتے تھے لوگوں سے. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے مسائل کو بھی نہیں سمجھ سکے. اٹ کاز دا سیپریشن آف ایسٹ پاکستان. جب وہ ایسٹ پاکستان کے لوگوں کے مسائل کو ہی نہیں سمجھ سکے، وہ لوگوں کے ساتھ ان کا جو ہے وہ عوامی رابطہ ہی نہیں تھا، تو اس وجہ سے جو ہے یہ بھی ایک وجہ تھی ایسٹ پاکستان کے الگ ہونے کی. ٹھیک ہے. ایسٹ پاکستان کے جو عوام تھے انہوں نے اس کمی کو بہت شدت سے محسوس کیا. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے پھر علیحدہ ہونے پر زیادہ ترجیح دی. The next one is poor economic condition. ایسٹ پاکستان suffered always poor economic condition. جو ایسٹ پاکستان تھی ان کی ہمیشہ جو اقتصادی صورتحال تھی، ٹھیک ہے، ان کی جو معاشی صورتحال تھی وہ ہمیشہ پور رہی تھی. بیفور پارٹیشن آف انڈیا، انڈیا کے تقسیم ہونے سے پہلے ہندو انڈسٹریلسٹ اینڈ لینڈ لارڈس ور دا کاز آف اکنامک سفرنگس آف
اوکے. تقسیم میں ہند سے پہلے یعنی کبھی جو ہندوستان ہے وہ ڈیوائڈ نہیں ہوا تھا, ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو ہے, اس سے پہلے بھی جو ایسٹ پاکستان تھا ہمارا وہ پسماندہ علاقہ تھا. پسماندہ علاقہ کیوں تھا؟ کیونکہ جب مغربی بنگال کے جو ہندو تھے وہ زیادہ تر انڈسٹریلسٹ تھے اور ہندو کیا تھے, زمیندار تھے, ٹھیک ہے جی. Now once again Hindus dominated the economy of East Pakistan. لہٰذا اب بھی جو ہندو تھے وہ مشرقی پاکستان کی جو معیشت ہے اس پر چھائے ہوئے تھے. ڈسپائٹ آل دا ایفرٹس, تمام کوششوں کے باوجود اٹ ریمینڈ بیکورڈ اکنامیکلی, معاشی طور پر یہ علاقہ پسماندہ رہا ایز کمپیئر ٹو ادر پروونسز آف پاکستان. اگر ہم ان کو پاکستان کے دوسرے پروونسز سے کمپیئر کریں تو دس کریٹڈ اے سینس آف ڈپریویشن, اس سے ایک محرومی کا احساس پیدا ہوا امنگ دا پیپل آف ایسٹ پاکستان, ایسٹ پاکستان کے لوگوں کے درمیان, دیٹ لیڈ ٹو دا سپریشن آف ایسٹ پاکستان, جس سے جو ہے مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہونے کی صورتحال پیدا ہوئی. The next one is negative role of Hindu teachers. After the establishment of پاکستان بننے کے بعد the government failed to inculcate and create the spirit of پاکستانی نیشنلزم. پاکستان کا بننے کے بعد جو ہماری گورنمنٹ تھی وہ لوگوں میں جذبہ حب الوطنی پیدا کرنے میں ناکام رہی. آن دا ادر ہینڈ, جبکہ دوسری طرف پاکستان اپوننٹس جو پاکستان کے مخالف گروپ تھے, سکسیڈ ان کنٹینیوئنگ دیئر نیگیٹو ایکٹیویٹیز, وہ اپنی جو نیگیٹو ان کی ایکٹیویٹیز تھیں پاکستان کے خلاف اس کا پرچار کرنے میں وہ کامیاب رہے. انفارچونیٹلی, بدقسمتی سے, بنگال مسلمس ہیڈ آلویز بین بیکورڈ ان دا ایجوکیشن دین ہندوز. جو بنگال کے مسلم تھے یعنی کہ جو ایسٹ پاکستان کے مسلمس تھے وہ ہندوؤں کے مقابلے میں تعلیم سے بہت کم تھے. دیر فور یہی وجہ تھی ہندوز ٹیچرز وار ان میجورٹی ان اسکولز میں ہندو ٹیچرز کی تعداد زیادہ تھی, اینڈ کالجز میں. ٹو ٹرنش دا مائنڈس آف نیو جنریشن ود دا آئیڈیا آف بنگالی نیشنلزم, جنہوں نے ان کے ذہنوں میں جو ہے وہ بنگالی قومیت کا جو ہے نا وہ نظریہ زیادہ ان کے ذہنوں میں ڈال دیا, ٹھیک ہے. ان کو پاکستان کا حصہ جو ہے وہ نہیں, انہوں نے پاکستانی ہونے کا پرچار نہیں کیا, بلکہ وہ ہمیشہ ان کو یہی کہتے تھے کہ وہ بنگالی ہیں. دے پریپیئرڈ دیم ٹو ریبل اگینسٹ دا آئیڈیالوجی آف پاکستان. انہوں نے جو ہندو ٹیچرس تھے وہ بنگالیوں کو ہمیشہ اسی بات پر اکساتے رہتے کہ وہ حکومت پاکستان سے اور نظریہ پاکستان سے بغاوت کریں. اٹ پیوڈ دا وے فار گیٹنگ سپریشن فرام ویسٹ پاکستان, ٹھیک ہے جی. پیوڈ دا وے مین راہ ہموار کی, اس طرح سے مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہونے کی بھی راہ ہموار کی گئی, ٹھیک ہے. ایشو آف بنگالی لینگویج. دا ایشو آف بنگالی لینگویج پلیڈ اے وائٹل رول ان دا ڈس انٹرگیٹنگ دا نیشنل یونٹی. اب جب بنگالی زبان تھی اس کا بھی کردار تھا پاکستانی جو ہے وہ قوت کو اور پاکستان کے اتحاد کے خراب کرنے میں, ٹھیک ہے, قومی اتحاد کو پارا کرنے میں. اردو واز ڈکلیئر دا نیشنل لینگویج آف پاکستان. اردو جو تھی وہ پاکستان کی نیشنل لینگویج, اس کو ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ پاکستان کی جو نیشنل لینگویج ہوگی وہ اردو ہوگی, ٹھیک ہے. آفٹر پاکستان کیم انٹو ایگزسٹنس, جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد بنگالیز لانچڈ اے موومنٹ ان فیور آف بنگلہ, بٹ بیکاز آف ایکسٹراڈینری انفلوئنس آف قائد اعظم دس موومنٹ واز سپریسڈ ایٹ دا ٹائم بینگ. اب جو بنگالی تھے وہ چاہتے تھے کہ جو بنگلہ ہے یعنی کہ جو بنگال کی زبان ہے اس کو دیا جائے قومی زبان کا درجہ, ٹھیک ہے جی, بنگالی زبان کو. لیکن قائد اعظم کی غیر معمولی اثر و رسوخ کی وجہ سے اس ٹائم پہ جو انہوں نے موومنٹ چلائی تھی بنگال کو قومی زبان کا درجہ دینے کے لیے بنگالیوں نے, ٹھیک ہے, اس تحریک کو اس ٹائم پہ تو دبا دیا گیا تھا جسٹ بیکاز آف قائد اعظم, ٹھیک ہے. بنگلہ اینڈ اردو ور ریکگنائزڈ ایز نیشنل لینگویجز ان دا کانسٹیٹیوشن آف 1956. لیکن قائد اعظم کی ڈیتھ کے بعد 1956 میں جب پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن بنا تو اس میں اردو اور بنگالی دونوں زبانوں کو نیشنل لینگویج کا درجہ دے دیا گیا, بٹ اٹ کوڈ ناٹ obviate دا کریکٹر آف بنگالیز. لیکن اس سے بھی جو ہے بنگالیوں کی نفرت دور نہیں ہو سکی تھی, ٹھیک ہے جی. دا نیکسٹ ون از پروونشل پریجوڈیس. دا پاپولیشن آف ایسٹ پاکستان واز 56% آف دا ٹوٹل پاپولیشن آف پاکستان. اب جو ایسٹ پاکستان کے لوگ تھے یعنی کہ جو بنگلہ دیش ہے اس ٹائم پہ ایٹ دا ٹائم آف دا انڈیپینڈنس ان کی تعداد 56% تھی. ایسٹ پاکستان واز ون آف دا 5 یونٹس آف پاکستان. اب ایسٹ پاکستان جو تھا وہ پاکستان کی 5 یونٹوں میں سے ایک یونٹ تھا, ٹھیک ہے. بٹ دا پولیٹیشنز آف ایسٹ پاکستان ڈیمانڈیڈ دیئر ریپرزنٹیشن ان دا نیشنل اسمبلی اکارڈنگ ٹو دا پرپورشن آف دیئر پاپولیشن. لیکن جو مشرقی پاکستان کے سیاستدان تھے وہ چاہتے تھے کہ قومی اسمبلی میں جو ان کی نمائندگی ہے, ٹھیک ہے, ان کے ممبرس کی تعداد ان کی آبادی کے تناسب کے لحاظ کے جو ہے نا اس کے اکارڈنگ ہونا چاہیے. دا پولیٹیشنز آف ایسٹ پاکستان اینڈ ویسٹ پاکستان
stood against each other on this issue. اس طرح سے جو ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے لوگ تھے وہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے. اٹ کاز دا پارٹیشن آف کنٹری انٹو ٹو پارٹس. اس طرح سے جو ہمارا ملک ہے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. یہ بھی ایک وجہ بنی اس کی. The next one is territorial politics of the politicians. In 1954 Muslim League lost elections in East Pakistan. 1954 میں جو مسلم لیگ تھی ٹھیک ہے وہ ایسٹ پاکستان میں الیکشن ہار گئی. The arena of politics went into the hands of the Sarwarde Washani and Fazlul Haq, who in order to snatch power from each other. Okay. جب 1954 میں مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ انتخابات ہار گئی ٹھیک ہے تو پھر سیاست میں سروردی باشانی اور دا نیکسٹ ون از فضل الحق انہوں نے اقتدار سنبھال لیا. ایک دوسرے سے پاور حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا ہندو ممبرس کو اسمبلی میں. دے یوز نیگیٹو ٹیکٹکس ٹو کمبائن پیپل ود دیم. اب انہوں نے جو ہے وہ کیا کرتے منفی ہتھ کنڈے استعمال کرتے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے. ٹھیک ہے. Thus, these politicians practiced the policy of make and break to get the chair of power. اب یہ جو politicians تھے انہوں نے صرف اور صرف حکومت میں آنے کے لیے کرسی حاصل کرنے کے لیے جوڑنے اور توڑنے کا اصول جو ہے وہ اپنا لیا. ٹھیک ہے. Conspiracies of big powers. بڑی طاقتوں کی سازش. India signed a 20-year treaty with Russia. انڈیا نے 20 سال کا ایک معاہدہ طے کیا تھا روس کے ساتھ. ٹھیک ہے. دس ٹریٹی کمبائنڈ دا انٹرسٹ آف انڈیا اینڈ رشیا ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا. اب یہ جو معاہدہ تھا اس معاہدے کے تحت جنوب مشرقی ایشیا میں روس اور جو انڈیا کے مفادات تھے وہ سیم تھے اور اس معاہدے کے تحت دونوں جو ہے اپنے انٹرسٹ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے تھے. انڈیا گاٹ اکوپمنٹس ایز ویل ایز ٹیکنیکل سپورٹ فرام رشیا. انڈیا جو ہے وہ ایک تو اکوپمنٹس حاصل کرتا تھا رشیا سے اور ٹیکنیکل سپورٹ بھی اس سے حاصل تھی رشیا سے اکارڈنگ ٹو ہر وشز ٹو لانچ سم آپریشن. ٹھیک ہے جی. کیونکہ انڈیا جو ہے وہ کچھ جیسے اب اس نے انڈیا نے سپر پاور بڑھنے کے لیے جب انہوں نے نیوکلیئر بلاسٹ کیا تھا اس کے لیے بھی انہوں نے رشیا سے جو ہے وہ ہیلپ لی تھی. ٹھیک ہے. اس لیے انہوں نے یہ اور دوسرا کچھ ویپنس وغیرہ حاصل کرنے کے لیے بھی رشیا کے ساتھ انہوں نے ٹریٹی سائن کیا تھا. امریکہ واز آلسو انوالوڈ ان دس کانسپائریسیز. اب اس سازش میں جو ہے وہ امریکہ بھی انوالو تھا. اٹ پلس پروفڈ یہ ثابت ہو گیا بیکاز کیونکہ وین اسرائیل سپلائڈ امریکن مینوفیکچرڈ آرمامنٹس ٹو انڈیا امریکن ڈڈ ناٹ آبجیکٹ ٹو اٹ. کیونکہ جب اسرائیل نے امریکہ کے بنائے ہوئے آلات انڈیا کے حوالے کیے تو امریکہ نے اس پر آبجیکٹ نہیں کیا, اعتراض نہیں کیا. بٹ ایز سون ایز سعودی عربیہ اینڈ یمن ایکسپریس دیئر وش ٹو پرووائڈ پاکستان ود آرمامنٹس امریکہ اسٹاپ دیم ٹو ڈو سو. لیکن جب سعودی عربیہ اور یمن نے پاکستان کو جو ہے وہ فوجی آلات مہیا کرنے چاہیں تو امریکہ نے جو ہے وہ اس کی مخالفت کی. اینی وے دا سپریشن آف ایسٹ پاکستان واز اے سیکرٹ ایگریمنٹ آف بگ پاورز. لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایسٹ پاکستان کی سپریشن تھی ٹھیک ہے جی وہ ایک خفیہ معاہدہ تھا بڑی پاورز کے درمیان. 6 point formula of Sheikh Mujibur Rahman. 6 point formula of Sheikh Mujibur Rahman proved fatal and last labor in the separation of the East Pakistan. اب ایسٹ پاکستان پہلے ہی بہت سی وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ ویسٹ پاکستان سے الگ ہونا چاہتا تھا لیکن شیخ مجیب الرحمان کا 6 نکاتی فارمولہ 6 point فارمولہ جو تھا وہ اس کے لیے آخری کیل ثابت ہوا. He wanted that provinces should be made separate state and semi-federation state should also be established. اب شیخ مجیب الرحمان یہ چاہتے تھے کہ ہر صوبے کو الگ وراثت بنا دیا جائے, الگ ریاست بنا دیا جائے. ٹھیک ہے. ہر صوبہ جو ایک سیپریٹ اسٹیٹ ہو. ٹھیک ہے. اور ایک نیم وفاق قائم کر دیا جائے یعنی کہ صوبوں کے پاس اپنے اختیارات زیادہ ہوں اور وفاق کا کام برائے نام ہو. شیخ مجیب الرحمان said to the economically downtrodden people. اب جو شیخ مجیب الرحمان تھے انہوں نے لوگ جو تھے وہ ویسے اکنامکلی ڈاؤن ٹروڈن پیپل سے مراد یہ ہے کہ جو معاشی طور پر بدحال ہوں. ٹھیک ہے. اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا unless the slavery of West Pakistan comes to an end کہ جب تک مغربی پاکستان کی غلامی ختم نہیں ہوتی you can't prosper تم خوشحال نہیں ہو سکتے. یہ انہوں نے اس سے کہا ایسٹ پاکستان کے لوگوں سے. he succeed in his self made drama of the independence. اس طرح سے وہ اپنی خود مختاری کے ڈرامے میں کامیاب ہو گیا. شیخ مجیب الرحمان جو تھے وہ بیسیکلی ایسٹ پاکستان کے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ ہندوؤں کا اعلی کار بن چکے تھے, انڈینس کا اعلی کار بن چکے تھے. ان کو انڈیا سے بہت زیادہ فنڈنگ اور سپورٹ حاصل ہوتی تھی. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی پوری کوششیں کی کہ وہ ہر طرح سے جو ہے وہ ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو ویسٹ پاکستان کے لوگوں کے خلاف کر دیں.
اچھا، ایسٹ پاکستان کے الگ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان جو ہے وہ یہ دونوں اکٹھے علاقے نہیں تھے، ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ انڈیا آتا تھا، ٹھیک ہے، اور انڈیا کے ایک سائڈ پہ ویسٹ پاکستان اور دوسری سائڈ پہ ایسٹ پاکستان تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے انڈیا کی انوالومنٹ جو ہے وہ ایسٹ پاکستان میں زیادہ تھی۔ اگر ہمارے صوبے ساتھ ساتھ بھی ہوتے اگر، ٹھیک ہے، تو تب بھی انڈیا کی انوالومنٹ اتنی زیادہ نہ ہوتی۔ انڈیا نے ہمیشہ یہی کیا ہے۔ اب انڈیا نے ایک تو کشمیر ایشوز بھی، جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس میں بھی اس نے کس طرح سے جو ہے وہ کنسپائریسیز کے تھرو اس علاقے کو حاصل کیا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو 1971 میں بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا، یعنی کہ ایسٹ پاکستان ہم سے سیپریٹ ہوا۔ پھر اگر ہم 65 کی جنگ کو دیکھیں تو اس میں بھی انڈیا نے جو ہے وہ لاہور پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی جو انڈیا ہے اس نے ہمیشہ پاکستان بننے کے بعد ہمیشہ کوشش کی کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچاتے رہیں، ٹھیک ہے۔ سو ایسٹ پاکستان کے سیپریٹ ہونے میں انڈیا کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ سو شیخ مجیب الرحمان جو تھے وہ بھی ایک انڈیا کا اعلی کار تھا۔ بھٹو مجیب الرحمان ڈفرینسز۔ بھٹو مجیب الرحمان ڈفرینسز escalated the issue of separations۔ اب بھٹو اور جو مجیب الرحمان تھے ان دونوں کے درمیان اختلافات بہت زیادہ تھے۔ ڈائلاگس were held to remove the differences but all in vain۔ ان دونوں کے درمیان مذاکرات بھی ہوئے لیکن سب جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناکام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مسٹر بھٹو boycotted the session of National Assembly to be held on 3 March 1971 at ڈھاکہ۔ جو مسٹر بھٹو تھے انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا نیشنل اسمبلی کے اجلاس کا۔ اٹ انکریز ڈسٹینس بٹوین دا ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان۔ اس سے بھی دونوں جو ہے وہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان فاصلہ بڑا۔ اٹ کاز سپریشن، اور یہ بھی ایک سپریشن کی وجہ بنی تھی، ٹھیک ہے۔ The next one is success of regional parties۔ No big political party could win the elections in both of the provinces۔ اب کوئی بھی بڑی پارٹی دونوں صوبوں میں جو ہے ویسٹ پاکستان میں اور ایسٹ پاکستان میں کوئی بھی بڑی پارٹی جو ہے وہ الیکشنز نہیں جیت سکی تھی، مطلب زیادہ بھاری اکثریت سے۔ عوامی لیگ آف شیخ مجیب الرحمان won the elections in ایسٹ پاکستان۔ کہنے کا مطلب یہ یہاں پر کہ ایسٹ پاکستان میں جو ہے وہ ایسٹ پاکستان میں اس ٹائم پہ جو بھٹو کی پارٹی تھی، پیپلز پارٹی، وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہوتی جس طرح سے وہ ویسٹ پاکستان میں کامیاب ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ لائک وائز ان ویسٹ پاکستان، ایسٹ پاکستان کی جو پارٹی تھی شیخ مجیب الرحمان کی، وہ بھی اس طرح سے ویسٹ پاکستان میں کامیاب نہیں ہوئی تھی جس طرح سے وہ ایسٹ پاکستان میں ہوئی تھی۔ اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ایسٹ پاکستان میں جو ہے وہ زیادہ تعداد میں سیٹیں کس نے حاصل کی تھیں؟ عوامی لیگ نے، جبکہ ویسٹ پاکستان میں زیادہ تعداد میں سیٹیں بھٹو نے حاصل کی تھیں، یعنی کہ پیپلز پارٹی نے۔ پاکستان پیپل پارٹی سکسیڈ ان ویسٹ پاکستان۔ اب ایسٹ پاکستان میں جو ہے عوامی لیگ کامیاب ہوئی شیخ مجیب الرحمان کی، ویسٹ پاکستان میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی بھٹو کی، اینڈ نیشنل عوامی پارٹی جو ہے آف ولی خان اینڈ جماعت العلماء اسلام جو ہے انہوں نے کے پی کے میں جو ہے وہ زیادہ سیٹیں حاصل کی، اور بلوچستان میں نو پارٹی ڈیزرو ٹو بی کالڈ نیشنل پارٹی۔ اب کوئی بھی پارٹی ایسی نہیں تھی جس کو ہم قومی پارٹی کا درجہ دے سکتے، کیونکہ ہر پارٹی جو ہے، کوئی بھی پارٹی ایسی نہیں تھی جس نے ہر صوبے سے باقاعدہ اکثریت حاصل کی ہو۔ ہر پارٹی نے صرف اپنے اپنے صوبے سے جو ہے وہ اکثریت حاصل کی تھی، ٹھیک ہے جی۔ قومی پارٹی وہ ہوتی جو ہر صوبے سے جو ہے وہ اکثریت حاصل کرتی، لیکن کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں تھی۔ سو دا پاور واز ٹرانسفر ٹو اٹ، کہ اسے ٹرانسفر کی جا سکے پاور۔ عوامی لیگ ہیڈ وان اے کلیئر میجورٹی بٹ کوڈ ناٹ گیٹ پاور۔ اب جو عوامی لیگ تھی اسے میجورٹی حاصل تھی لیکن وہ پاور میں نہیں آ سکی۔ دس ریزلٹڈ انٹو سپریشن۔ اس طرح سے ایک یہ بھی وجہ بنی سیپریٹ ہونے کی ایسٹ پاکستان کی، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ون از ملٹری ایکشن یا فوجی کارروائی آپ کہہ سکتے ہیں۔ شیخ مجیب الرحمان اناؤنسڈ ریوولٹ آن 23 مارچ۔ شیخ مجیب الرحمان نے ریوولٹ کہتے ہیں بغاوت کا اعلان کر دیا 23 مارچ کو۔ ایون دا فلیگس آف بنگلہ دیش ور ہوسٹڈ اینڈ پیپل بلانگنگ ٹو ویسٹ پاکستان اینڈ بہاری پیپل ور میسکرڈ۔ یہاں تک کہ جو بنگلہ دیش کا جو جھنڈا تھا اس کو لہرا دیا گیا، ٹھیک ہے، ایسٹ پاکستان میں۔ پاکستان کا جھنڈا نہیں، بنگلہ دیش کا جھنڈا لہرا دیا گیا، اور مغربی پاکستان کے جو لوگ تھے ان کا قتل ہونا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، ان کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ کیپنگ ان ویو ان دا سرکمسٹانسز، اب ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹ واز ڈیسائیڈڈ، یہ فیصلہ کیا گیا ٹو لانچ اے ملٹری ایکشن، کہ فوجی کارروائی کی جائے۔ میجر جنرل یعقوب علی خان ریفیوز دا ملٹری ایکشن۔ اس ٹائم پہ جو میجر جنرل تھے یعقوب علی خان، انہوں نے فوجی کارروائی کرنے سے انکار کر دیا اینڈ ریزائنڈ، اور استعفیٰ دے دیا۔ جنرل ٹکا خان واز اپوائنٹڈ گورنر آف ایسٹ پاکستان۔ اس کے بعد پھر جنرل ٹکا خان جو تھے ان کو ایسٹ پاکستان یعنی مشرقی پاکستان کا گورنر مقرر کیا گیا۔ دا ایکشن آف ٹکا خان کریٹڈ فردر ریئیکشن اگینسٹ دا ویسٹ پاکستان۔ اب جب فوجی کارروائی شروع ہوئی
جب فوج نے عمل دخل دیا تو اس سے جو ہے مشرقی پاکستان کے لوگوں میں مزید بغاوت جو ہے وہ پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے. اینڈ سینٹرل گورنمنٹ فردر لاسٹ پبلک سپورٹ. اس طرح سے جو مرکزی حکومت تھی وہ عوامی حمایت سے مزید محروم ہو گئی. وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ جو فوج ہے وہ ہم پر ظلم کر رہی ہے ایسٹ پاکستان کے لوگوں کی، ٹھیک ہے جی. اس ٹائم پہ بہت سے ایسے واقعات ہوئے تھے. انڈیا نے ایک باقاعدہ اسپیشل ایک فورس تیار کی تھی، ٹھیک ہے، مکتی بانی کی فورس اس نے تیار کی تھی. اب جو مکتی بانی کے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا تھا، مکتی بانی کے لوگوں نے، کہ وہ ان کے جو ڈریسز تھے وہ پاکستان آرمی کے لوگوں کی طرح تھے، انہیں ایسے ڈریسز مہیا کیے گئے. انہوں نے بنگال کے لوگوں کا جو ہے وہ ایسٹ پاکستان کے لوگوں کا قتل عام شروع کر دیا، اور لوگوں کو یہ تاثر دیا گیا کہ یہ جو قتل عام ہے یہ پاکستان آرمی کی طرف سے، یعنی کہ ویسٹ پاکستان کی جو آرمی ہے اس کی طرف سے کیا جا رہا ہے. اس طرح سے لوگوں میں جو ہے وہ فوج کے خلاف اور ویسٹ پاکستان کے خلاف ایک نفرت انگیز رویہ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ بڑھنے لگا، ٹھیک ہے. دا نیکسٹ ون از ہائی جیکنگ آف گنگا ایروپلین. انڈیا ہائی جیکڈ اٹس گنگا ایروپلین اینڈ سینڈ اٹ ٹو لاہور. انڈیا نے جو ہے اپنا گنگا نامی جو طیارہ ہے وہ اغوا کر کے لاہور پہنچا دیا. اٹ پٹ آل دا رسپانسبلٹیز آف دس ہائی جیکنگ آن پاکستان. اور اس کا الزام بھی پاکستان پر لگا دیا. آفٹر ورڈز اس کے بعد انڈیا پریٹینڈنگ دا ہائی جیکنگ ڈسکنیکٹڈ ایریل کمیونیکیشن ود پاکستان. انڈیا نے کیا کیا کہ اس طیارے کے اغوا کو بہانہ بنا کر پاکستان کے ساتھ جو ہے اس کا فضائی رابطہ جو ہے وہ ختم کر دیا، ایسٹ پاکستان سے ویسٹ پاکستان کا، ٹھیک ہے. یعنی کہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہاں پر ایک پوائنٹ یہ بتایا گیا ہے کہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مڈ میں ہمارے انڈیا آتا تھا، ایک سائڈ پہ ایسٹ پاکستان تھا، ایک سائڈ پہ ویسٹ پاکستان تھا، ٹھیک ہے. تو جو پاکستان سے ایسٹ پاکستان سے ویسٹ پاکستان کی طرف یا ویسٹ پاکستان سے ایسٹ پاکستان کی طرف جو لوگ آتے جاتے تھے، ٹھیک ہے، وہ بائی ایئر اگر جلدی سے جلدی پہنچنا ہوتا تھا تو اس کے لیے بائی ایئر جانا پڑتا تھا، اور بائی ایئر جانے کے لیے جو ہے وہ انڈیا کی فضائی حدود سے گزر کر جانا پڑتا تھا. اب انڈیا نے جب اس طیارے کے اغوا کا بہانہ بنایا گنگا ایروپلین کا تو اس کا الزام پاکستان پر لگا دیا، اور اس کا الزام لگانے کے بعد پاکستان سے جو ہے وہ فضائی رابطہ منقطع کر دیا کہ ہم اپنی حدود سے جو ہے وہ کوئی بھی پلین جو ہے وہ ویسٹ پاکستان سے ایسٹ پاکستان یا ایسٹ سے ویسٹ پاکستان کی طرف نہیں جانے دیں گے. اٹ واز نتھنگ، یہ کچھ نہیں تھا بٹ اے کانسپیریسی، صرف ایک سازش تھی پریپیئرڈ فار دا سیپریشن آف ایسٹ پاکستان، جو مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے کے لیے تیار کی گئی تھی، ٹھیک ہے. آفٹر دا ایریل کمیونیکیشن اینڈیڈ، اس طرح سے جب ہمارا فضائی رابطہ منقطع ہو گیا، دا سینڈنگ آف آرمامنٹس ٹو ایسٹ پاکستان اسٹاپڈ. اس طرح سے جو ایسٹ پاکستان میں اسلحے کی ترسیل جو ہے وہ بھی رک گئی، جس کی وجہ سے جو فوجی کارروائی ہے وہ بر وقت نہ کی جا سکی، اور اس طرح سے ایسٹ پاکستان کو الگ ہونے کے لیے باقاعدہ ایک وجہ مل گئی. India's military interference. India had a constant wish to weaken the integrity of Pakistan for one reason or the other. انڈیا کی ہمیشہ یہی خواہش رہی ہے کہ وہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح سے کمزور کرتا رہے. She pretended the safety of our borders to invade thousands of terrorists of Mukti Bani in East Pakistan and attacked East Pakistan. اب انڈیا نے جو ہے اپنی سرحدوں کی حفاظت کا بہانہ بنا کر، ٹھیک ہے، مکتی بانی کے نام پر میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انہوں نے اپنی ایک فوج تیار کی ہوئی تھی. اب وہی فوج اس کو انہوں نے بارڈر پر لگایا ہوا تھا کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں، پاکستان سے جو ہے پاکستان سے سیکیورٹی کے طور پر جو ہے ہم اپنے بارڈرز پر ہم نے مکتی بانی کی فورس لگائی ہوئی ہے. لیکن اصل میں اس مکتی بانی کی فورس کا کام کیا تھا، وہ بارڈر کی حفاظت نہیں کر رہے تھے پاکستان سے، بلکہ وہ کیا کر رہے تھے، وہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان میں جو ہے اسپیشلی ایسٹ پاکستان میں جاتے تھے اور لوگوں کو جو ہے کیا کرتے تھے، پاکستان آرمی کے خلاف بھڑکاتے تھے، ٹھیک ہے. پاکستان آرمی ہیڈ ٹو فیس ڈیفیٹ بیکاز دیر واز نو ایریل پروٹیکشن. اب فضائی تحفظ بھی ہمیں موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے پاکستانی فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. پاکستانی سولجرز ہیڈ ٹو سرنڈر اینڈ دا کنٹری واز پارٹیشنڈ. سو ایٹ لاسٹ پاکستانی فوج کو مجبوراً ہتھیار ڈالنا پڑے، جس سے ہمارا ملک دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، ٹھیک ہے جی. سو باقی وجوہات تو تھیں ہی جو ہمارے اپنے ملک کے اندر موجود تھیں، لیکن وہ وجوہات شاید 30% یا 20% ہوں گی، لیکن 70 to 80% اس میں انوالومنٹ تھی انڈیا کی ایسٹ پاکستان کے الگ ہونے میں. کیونکہ انڈیا نے جب سے پاکستان بنا ہمیشہ مختلف بہانوں کے ذریعے سے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوششیں کی، ٹھیک ہے، اور ایسٹ پاکستان کے علیحدہ ہونے میں بھی انڈیا کا بہت بڑا ہاتھ تھا. اور اس کی دشمنی کا اندازہ، انڈیا کے بغض اور حسد کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ابھی تک جو انڈیا ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے پاکستان کو ہمیشہ توڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور پاکستان کے خلاف سازشیں بھی ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے. اور آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ بارڈر پر جو ہے وہ ہمیشہ انڈیا کی طرف سے کارروائی ہوتی ہے پہلے. اسی طرح سے انڈیا ہمارے
انڈیا کے ایجنٹس بھی پاکستان میں بہت زیادہ پکڑے گئے، ٹھیک ہے، جن میں سے کلبھوشن جو تھا وہ ریسنٹلی پکڑا گیا. سو بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں، اندر کے پاکستان کے انٹرنلی جو پاکستان کی سچویشن ہے وہ اتنی خراب نہیں ہوتی جتنی کہ انٹرنیشنل پاورز پاکستان کو خراب کرنے کی کوششیں کرتی ہیں، اینڈ یہ ان میں ہمیشہ سر فہرست ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. سو دس از اینڈ آف یور ٹوڈیز ٹاپک. یو ہیو ٹو لرن دس کوسچن. اللہ حافظ. ٹل دا نیکسٹ ڈائری.